लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे ज़िलहिज्जा में एक बड़ा अजीम त्यौहार हमें अता होता है ईद उल अज़हा के मौके पर, और इसी ताल्लुक़ से QTV की खुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ईद कुर्बान का मौका हो तो ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों ना हो। ये पिछले प्रोग्राम में बात हमारे सामने आई, आज भी इस हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। और हमारे साथ हमारे इंतहाई नौजवान साथी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ईद भी मना रहे हो माशाअल्लाह, बहुत सारी बातें हमसे शेयर भी कर रहे हैं। इससे इंशाअल्लाह आज भी इनसे बहुत सारी बातें हम सुनेंगे। क्या ये सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मालूम करेंगे। आइए सबसे पहले इनको प्रोग्राम में शरीक करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी गुजर रही ईद आप लोगों की? बहुत अच्छी। खा पी रहे हैं? हाँ, पक्की बात है। चलें, अच्छा आज बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रोग्राम का इस वक्त टाइटल है ज़बीहुल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र खैर हो रहा है, ठीक है। और एक बात हम पहले समझ चुके हैं और हम सबको मालूम भी है कि हमें जो दीन ने त्यौहार अता फरमाया, बस वो ऐसी खुशी मनाने के लिए नहीं है, बल्कि खुशी मनाने के साथ, ईद मनाने के साथ उसका एक मैसेज भी हमारे सामने रहना चाहिए, उसका एक मकसद भी हमारे सामने रहना चाहिए। और वो बड़ा मकसद क्या है? एक बड़े अजीम मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से ज़िबा कर दें। किस कदर बड़ी भारी बात थी, बड़ा इम्तिहान था जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे। और इस्माईल अलैहिस्सलाम के सब्र को भी देखिए, क्या कहते हैं अपने अब्बा जान से, अब्बा जान जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया आप उस पर अमल कीजिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये बात तो हमें वाज़ेह हो चुकी है। अब आज हम समझते हैं कि कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी का मकसद क्या है? अच्छा, आपको मालूम है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वहाँ जो मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे वो बुतों की पूजा करते थे, और वो भी जानवर ज़िबा करते थे, मगर बुतों के लिए ज़िबा करते थे। और कभी कभी तो वो जानवरों का खून लाकर बैतुल्लाह की दीवार पर छिड़कते थे। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, एक तो बुतों की पूजा पाठ करना और बुतों के नाम पर जानवर को ज़िबा करना वैसे ही गलत काम है, गंदा काम है, और आगे से खून लेकर बैतुल्लाह की दीवार पर छिड़कते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बताया है, सूरह हज में आता है आयत नंबर 37 में। कौन सी सूरत? अरे सूरत पूछ रहा हूं भाई, सूरत कौन सी? सूरह हज, और आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को इन कुर्बानियों का ना खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, अल्लाह ताला को तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। ठीक है, खून अल्लाह को उसकी हाजत नहीं है, गोश्त अल्लाह ताला को उसकी हाजत नहीं है। बताया जा रहा है तुम्हारा ये खून छिड़कना दीवारों पर, इसका कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला को तुम्हारा तक़वा चाहिए। तक़वा किसे कहते हैं? दिल में अल्लाह का खौफ होना। तक़वा किसे कहते हैं? अल्लाह का खौफ होना। अच्छा, अल्लाह ताला का डर या खौफ पता है किस चीज़ का? अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। ठीक है, कोई कहता है जी मैं अपने अम्मी अब्बू से डरता हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन अब्बू अम्मी का डर कोई ऐसा होता है जैसे शेर का डर होता है, खा जाएगा? नहीं, डर इस बात का होता है अम्मी नाराज ना हो जाए, अब्बू नाराज ना हो जाए। ये बात समझ आती है? कोई ऐसी हरकत ना करें, घर में लेट ना आए वरना डांट पड़ेगी, है ना, और अम्मी नाराज हो जाएंगी, अब्बू नाराज हो जाएंगे। ये डर समझते हैं ना किसे कहते खौफ। तो अल्लाह ताला का खौफ क्या है? अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह ताला किनसे नाराज होता है? जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, जो गुनाह के काम करते हैं। तो अल्लाह ताला को हमें ये, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि हमारे अंदर तकवा के जज्बात पैदा हों। बात वाज़ेह हो रही है? बाकी गोश्त भी खाएंगे इंशाल्लाह, खाया भी होगा आप लोगों ने, और दूसरों को भी खिलाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ गोश्त का मसला नहीं है, पूरा साल खाते ही ना। कुछ लोग बकरे का गोश्त खाते हैं, कुछ लोग गाय का गोश्त खाते हैं, कुछ लोग मुर्गी भी खाते हैं, कुछ लोग मछली भी खाते हैं, खाते ही रहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ गोश्त का नहीं है। अल्लाह ताला चाहता है कि जब हम जानवर के गले पर छुरी फेरते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। क्या तर्जमा इसका? अल्लाहु अकबर। अरे अल्लाहु अकबर का तर्जमा पूछ रहा हूँ भाई।
اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرا دل تو یہ چاہتا ہے, میری مرضی تو یہ ہے, میں جو چاہوں میری مرضی, میرا اسٹائل, یہ نہیں چلے گا بھائی. حکم کس کا چلے گا؟ تو ہمیں اپنی مرضی کو نیچے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اوپر رکھنا ہے, اپنی چاہت کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے رکھنا ہے. تو جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں, یا گھر کے بڑے ابو نے, بھائی نے ذبح کیا ہوگا بکرے کو, گائے کو, تو ہم نے دیکھا وہ پڑھتے اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی. اچھا, تو ایک مقصد تو قربانی کا یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. ایک اور بات, یہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے گئے تھے, لڑکوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر, تو ہم نے تکبیرات پڑھی تھی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کتنی دلچسپ بات ہے. عید بھی مناؤ, خوشیاں بھی مناؤ, مگر اللہ کو نہ بھولو. عید بھی مناؤ, خوشیاں بھی مناؤ, مگر اللہ کو نہ بھولو. قربانی کے موقع پر بھی اللہ اکبر, عید گاہ جاتے وقت بھی اللہ اکبر, نماز شروع کرتے وقت بھی اللہ اکبر. تو سب سے بڑا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا, آج ایک اور اہم بات, تھوڑی سی مشکل ہوگی, کیا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی, کیا آپ بھی سمجھیں اور ناظرین کرام آپ بھی توجہ فرمائیں. ذبیح اللہ, یہ کس کو کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو. 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور 13 برس کے اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور ایک ہی بیٹے ہیں. تو کسی کا ایک بیٹا ہو اور وہ بندہ بوڑھا ہو جائے تو بیٹا کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں نا بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کا سہارا بنتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذبح کر دو, اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ بوڑھا باپ ہو 100 برس کا اور ایک ہی بیٹا ہو اور اللہ کہے ذبح کر دو اس کو, اللہ اکبر. تو بھائی عقل میں تو نہیں آ رہی, تو ہم کہیں گے عقل گئی ایک طرف. کیا سب سے اوپر کس کا حکم رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. ٹھیک ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پیاری شے کیا تھی؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے محبوب اور پیاری چیز کیا تھی؟ ان کے بیٹے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے اپنی محبوب اور پیاری چیز کو بھی قربان کر دو, اور ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کو تیار اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کو تیار. ٹھیک ہے نا. ناظرین سے تھوڑی بات کر لوں. ناظرین کرام ذرا توجہ فرمائیے گا, بچوں کو تو سمجھ آ رہی, ہمیں سمجھ آ رہی. تو اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ بڑھاپے کا واحد سہارا. اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اہم ترین شے, محبوب ترین شے, اور اس محبوب ترین شے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. ہم لوگ غور کریں, بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل انگلش میں نظر سے گزرا. ایوری تھنگ دیٹ ویکنس یور فیتھ and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ترجمہ کر دیتا ہوں. ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان کو کمزور کر دے, ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی اطاعت اور بات ماننے میں آگے بڑھنے سے روک دے, بھائی وہ تمہارا اسماعیل ہے. سمجھانے کے لیے اس مثال ہے. ہاں, جب تک اس کو ذبح نہیں کرو گے اللہ کی محبت نہیں ملے گی, اللہ کے قریب نہیں ہو سکو گے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے, اگر دنیا کی کوئی محبت, مال کی محبت, کسی اور چیز کی محبت, اگر وہ رکاوٹ بن جائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں, تو ہم ناکام ہو جائیں گے نا. تو جب تک اس رکاوٹ کو دور نہ کریں, اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل نہیں سکے گی. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ چاہے تھوڑا آج سمجھ دیں, تھوڑا جب آپ بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام بہت اہم بات ہے, جب تک اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں, ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. یہ صرف کھانا پینا, تکے بوٹیاں, کباب اور باربیکیو اور شپ شپا اور ہلا گلا, دس از ناٹ ریکوائرڈ. یہ کر لیں لیکن دس از ناٹ دا آبجیکٹو, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو بڑا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. تو کچھ سمجھ آیا؟ آج کا یہ میسج تو میری طرف سے ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں آج آپ ہمارے لیے کیا تیار کر کے لے کر آئے ہیں, اور عید کی خوشی میں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں اور ناظرین کو کیا بتا رہے ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں, ہمیشہ کی طرح. کون؟ جی بیٹا بتائیے. عزیز ساتھیوں,
شرائط قربانی میں ایک شرط صاحب نصاب ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ قربانی کرنا چاہے تو چنانچہ اس پر قربانی واجب ہی نہیں۔ جی، بنیادی بات کیا آئی ہے؟ جو صاحب نصاب جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، جو صاحب نصاب ہوں انہی پر قربانی لاگو ہوتی ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی لاگو نہیں ہوتی۔ یہاں تو بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سب کو پاکٹ منی گھر سے ملتی ہے، تو یہ ایشو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جو صاحب نصاب ہوں، میں بھی ہوں الحمدللہ جی، میں نے بھی قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو انہیں قربانی پیش کرنی چاہیے، اور جن پر لازم نہیں ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں اگلا، کون ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ یہاں سے کون ہے جی؟ آپ سنائیں گے جی؟ ماں اپنے بیٹے سے: امجد تمہیں گائے سے اس قدر ڈر کیوں لگتا ہے؟ امجد: ٹیچر کہتی ہیں کہ میرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اگر گائے نے بھوسا کھانا شروع کر دیا تو میرے دماغ کا کیا ہوگا؟ ہاں جی، سمجھ آئی؟ جن کو سمجھ آئی ان کا بھی بھلا، اور جن کو سمجھ میں نہ آئی ان کا بھی بھلا، وہ عید کی خوشیاں مناتے رہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دماغ میں کیا بھرا ہوا میں دوبارہ نہیں دہرا رہا۔ چلیں جناب، یہ عید کے موقع پہ ذرا ہلکا پھلکا مزاح کا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مزاح کا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے جی۔ یہاں سے کون کیا سنانا چاہیں گے؟ جی بیٹا، آپ سنائیے۔ عید الاضحیٰ اپنے دامن میں بڑی خوشیاں لے کر آتی ہے۔ جہاں عید الاضحیٰ ہمیں احکام الہی کی بجاوری پر زور دیتی ہے، وہیں مسلمان بھائیوں سے گلے مل کر اتحاد و اتفاق کا اظہار کا درس بھی دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوشی منانی مگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ تکبیرات بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوا، اور بھی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور گلے مل کر اپنی جو بھی تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سال میں 2 مرتبہ عید آئے گی تو میں گلے مل لوں گا، اس کے بعد 362 دن جو ہے نا میں آپ سے پھڈا کروں گا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ بھائی دل کو صاف کر کے مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، گلے ملے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس کے بعد وہ تو ہے ہی ایسا، اس سے تو ایسا کر دیا میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گلے مل کر اپنے اندر کی باتوں کو بالکل اگر رنجشیں ناراضگیاں اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہاں سے کون کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی بیٹا جی بتائیے۔ ہمیں قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت صاف کر لینی چاہیے، یعنی کہ دکھاوے کی نیت سے قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیکی کی نیت سے قربانی کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو محلے والوں کو بتانے کی ضرورت ہے، 2.5 لاکھ کا بیل لے کر آئے میرے ابو، ہاں بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے، کیا بتاؤں یار، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے ہمارے ابا نے اور ہم لے کر آئے۔ اور کچھ لوگ تو نہیں ہم اپنے بیل کو آپ کو دیکھنے نہیں دیں گے، شام کو آئیے گا 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا شو چلے گا ہمارے ہاں۔ یہ بھائی یہ شو نہیں کرنا ہم نے، نیکی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ چلیں یہاں سے کون کیا سنا رہا ہے ہمیں؟ عزیز دوستوں، عید الاضحیٰ کے 3 دن بچے، بوڑھے اور جوان سب عید مناتے ہیں۔ جہاں بڑے اور بوڑھے عید مل رہے ہوتے ہیں، وہیں پر بچے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ صبح و شام، عید کی صبح و شام کیا نرالی ہے، جس طرف بھی جاؤ شادمانی ہے۔ تو بڑے بوڑھے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی۔ کھیل کود کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ پوچھوں کون کون سا کھیل کود کیا ہے؟ کیا کھیلا ہے؟ چھپن چھپائی اور پکڑم پکڑائی، ایک ہی بات ہو گیا۔ اور گائے والا، ہاں گائے والا بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں، پھر بکرا والا بھی آ جائے گا، پھر دمبا والا بھی آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کرکٹ تو ساری قوم کھیل رہی ہے بھائی، چھوڑیں یار۔ ہاں فٹ بال، او عید کے دنوں فٹ بال چل رہی ہے، اور ہاکی بھی، بس زیادہ ہو گیا میرے خیال سے، واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں کون کیا سنا رہا ہے ہمیں؟ جی بیٹا کلام سنا رہے ہیں، کون سا کلام ہے؟ عید کا، ہاں عید کا۔ عید کا کلام ہے، بسم اللہ سنائیے۔ ہر گھر میں عید قرباں کا کیا اہتمام ہے، ہر گھر میں عید قرباں کا کیا اہتمام ہے، یہ سنت خلیل بصد احترام ہے، یہ سنت خلیل بصد احترام ہے،
ہر گھر میں عید قرباں کا کیا اہتمام ہے اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہ کی رضا میں جو راضی رہے صدا ہر عمل اس کا عشق حقیقی میں ہو ادا سب پر کرم برستا ہے پروردگار کا صد شکر میرے رب کا یہ احسان عام ہے ہر گھر میں عید قرباں کا کیا اہتمام ہے اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے اور کون سنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ سنانے بیٹا؟ عرض کیا ہے جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا ان کے منمانیوں کے عادی ہیں دیں گے مہنگائی میں بھی قربانی دیں گے مہنگائی میں بھی قربانی ہم تو قربانیوں کے عادی ہیں قربانی کرنا عید منانا خوب خوشی کے نغمے گانا قربانی کرنا عید منانا خوب خوشی کے نغمے گانا جو غم کے مارے ہیں بیچارے ان کو لیکن بھول نہ جانا ماشاءاللہ بڑا زبردست میسج آیا. ایک تو بھاؤ بڑھانے والوں کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہاں دنیا میں خوشی آتی ہے تہوار آتے ہیں تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں اور ایک ہمارے معاشرے جہاں خوشی اور تہوار آتے تو قیمتیں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں. لیکن ایک اور اچھا پیغام کیا آیا کہ جو غم کے مارے ہیں وہ بھی لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہوگی. اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں اور کوشش کریں اگر ہمارے گھر میں قربانی پیش کی گئی ہے تو ان لوگوں کے گھروں میں گوشت زیادہ پہنچائیں کہ جہاں پورا سال گوشت کو دیکھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. یہ سچی خوشی تب ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کر رہے ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اب ہم اجازت لیتے ہیں. ناظرین کرام الحمدللہ ایک ذرا ہلکے پھلکے لائٹ سٹائل میں لائٹ ماحول میں عید قربا پر کلام ہو رہا ہے. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر آ رہا ہے اور ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے کا سیکھنے کا موقع ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے. اس سب کچھ کو اللہ ہی کی راہ میں قربان کرنا اور اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا یہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. اور یہ بھی اہم بات سامنے آئی خوشی ہم ضرور منائیں مگر خوشی میں اللہ کو بھول نہ جائیں اور خوشی ضرور منائیں اللہ کی نعمتوں میں دوسروں کو جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی دوسروں کو بھی نعمتوں میں شریک کریں. اس سے ہماری خوشی انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو پھر سے عید کی بہت بہت مبارک. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ہے یہ سب کے لیے